Bismillahirrahmanirrahim. We start with the demand, law of demand and determinants of demand for this lecture. ये हमारा कोर्स है माइक्रो इकोनॉमिक्स पे AE 501। आपको पता है इस कोर्स का जो कोर्स कोड है। तो इस चैप्टर में हम जो कवर करेंगे चीज़ें या जिन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने की हम कोशिश करेंगे वो ये हैं कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो बायर्स की डिमांड फॉर गुड्स उसको अफेक्ट करते हैं। इसके साथ साथ हम सप्लाई के लिहाज से जब हम बात करते हैं तो वो कौन से फैक्टर्स हैं जो सेलर्स की सप्लाई को अफेक्ट करते हैं। इसी तरह से सप्लाई और डिमांड में हम प्राइस की डिटर्मिनेशन और क्वांटिटी बीइंग सोल्ड उसकी डिटर्मिनेशन हम कैसे करते हैं वो भी हम इस चैप्टर में देखेंगे। और अगर चेंजेस आती हैं इन डिमांड एंड सप्लाई तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ दीज चेंजेस ऑन मार्केट प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ ए गुड। और लास्ट में हम ये देखेंगे कि मार्केट्स कैसे हेल्प करती हैं इन द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो ये सारी चीजें इस लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे। हम डेफिनेशन भी करेंगे मार्केट होती क्या है, आपको ये भी मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो उम्मीद है आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर। तो मार्केट्स की हम बात करें तो मार्केट एक जगह भी होती है, ये एक फिनोमेना भी है। Market is a place or an institution where there is interaction between buyers and sellers. तो मार्केट आप देखते हैं इंटरनेट के ऊपर कोई जगह नहीं है लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग हो रही होती है, तो ये भी मार्केट ही है, ऑनलाइन मार्केट। तो ये एक जगह का नाम भी हो सकता है, जैसे सब्जी मंडी है, फ्रूट मंडी है, गला मंडी है, रेक सिटी है, घंटाघर है। ये एक जगह भी है, लेकिन इसके अलावा ये एक मैकेनिज्म है, ये एक इंस्टीट्यूशन है मार्केट, जहाँ पे बायर्स और सेलर्स आपस में मिलते हैं। जो मार्केट्स हैं उनकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं। एक लोकल मार्केट हो सकती है, एक नेशनल मार्केट हो सकती है और इंटरनेशनल मार्केट भी होती है। तीन तरह की मार्केट्स इन टर्म्स ऑफ जियोग्राफिकल लोकेशन। तो लोकल मार्केट फैसलाबाद की, नेशनल मार्केट आप देखते हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर वीट की मार्केट या कॉटन की मार्केट। और इंटरनेशनल मार्केट में आप चीज़ें जब इंपोर्ट करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं वो होता है थ्रू इंटरनेशनल मार्केट। तो जो प्राइस है वो डिटरमिन होती है या वो डिस्कवर होती है बाय द इंटरेक्शन ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। और वो कहाँ पे इंटरेक्शन करते हैं, वो मार्केट के अंदर ही इंटरेक्शन करते हैं। तो मार्केट होगी तो प्राइस डिटरमिन होगी, अगर मार्केट नहीं है तो सप्लाई और डिमांड भी नहीं होंगी और फिर प्राइस का भी नहीं पता चलेगा। जब तक किसी चीज की मार्केट नहीं होती तो फिर प्राइस की डिटर्मिनेशन बहुत मुश्किल काम होता है। अब मार्केट्स एंड कंपटीशन की अगर हम बात करें तो मार्केट्स के अंदर जब मार्केट एक प्लेस है, एक जगह का नाम है या एक इंस्टीट्यूशन का नाम है, तो ये ए- इसमें कंपटीशन होता है, बायर्स का भी कंपटीशन होता है, सेलर्स का भी कंपटीशन होता है। तो मार्केट मैंने जैसे आपको बताया इज ए ग्रुप ऑफ बायर्स एंड सेलर्स फॉर ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट या कमोडिटी भी हम बात इसको कह सकते हैं। तो कंपेटिटिव मार्केट क्या होती है, ये वो मार्केट है जहां पे देयर आर मैनी बायर्स एंड सेलर्स एंड ईच हैज ए निग्लेजिबल इफेक्ट ऑन प्राइसेस। तो कंपेटिटिव मार्केट वो मार्केट है जहां पे बहुत सारे बायर्स भी होते हैं और बहुत सारे सेलर्स भी होते हैं। और उन दोनों का जो बायर्स हैं वो डिमांड को इन्फ्लुएंस, एक सेलर निग्लेजिबल इफेक्ट ऑन प्राइसेस का मतलब ये है कि अगर बहुत सारे बायर्स भी हैं तो हर एक, अगर हम वीट की बात करें तो हर एक 1 किलो 2 किलो 1 मन 2 मन, तो कोई 2 मन खरीदेगा तो उसके खरीदने की वजह से प्राइस पे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, या एक आज अगर नहीं आया बायर तो प्राइस के ऊपर कोई खास फर्क नहीं पड़ना। इसी तरह सेलर्स या सप्लायर्स की हम बात करें तो अगर एक सेलर आज मार्केट में नहीं आएगा तो उसकी वजह से प्राइस ज्यादा नहीं हो जाएगी, या कल एक सेलर ज्यादा आ जाता है तो उसकी वजह से प्राइस कम नहीं हो जाएगी कि सप्लाई बढ़ गई है तो प्राइस। तो उन दोनों का जो कंट्रीब्यूशन है
مارکیٹ سپلائی اور ڈیمانڈ کے اندر وہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا. تو اس طرح کی مارکیٹ کمپیٹیٹو ہوتی ہے, وہاں پہ کمپٹیشن پایا جاتا ہے بائرز میں بھی اور سیلرز میں بھی. تو جو کمپٹیشن ہے کسی بھی مارکیٹ کے اندر, کمپٹیشن کا ہونا, کمپٹیشن کا پریویل کرنا, وہ بہت ہی فائدہ مند ہے. اب اگر ایک ہی سیلر ہو اور بہت سارے بائرز ہوں تو پھر کوئی کمپٹیشن نہیں ہے. کمپٹیشن ہوگا بائرز میں, سیلر تو ایک ہی ہے, ہم یہ پڑھیں گے آگے چل کے. تو پھر جو سیلرز سنگل سیلر ہے تو اس کو کوئی کمپیٹ کرنے والا نہیں ہے, تو وہ اپنی مرضی کی پرائس چارج کرے گا. جبکہ دوسری طرف بائرز بہت سارے ہیں تو وہ منوپلی آپس میں, کرے گا سر. ہاں جی ہاں, اس کو ہم مناپلی کہتے ہیں. تو یہ ہم پڑھیں گے. تو جو بائرز ہیں وہ آپس میں کمپیٹ کریں گے. اگر ایک کہے گا میں 1 روپیہ اس چیز کا دیتا ہوں, تو دوسرا کمپیٹ کرے گا, اس سے آگے جانے کی کوشش کرے گا, وہ کہے گا میں 5 دیتا ہوں, کوئی کہے گا 10, کوئی کہے گا. تو اس طرح سے اس چیز کی جو پرائس ہے وہ بہت زیادہ شوٹ اپ کر جائے گی, اوپر چلی جائے گی. تو کمپیٹیٹو مارکیٹ کا ہونا بہت ہی اچھا ہے اکنامکس کے اندر بھی. تو جو کمپیٹیٹو مارکیٹ ہے وہ ڈیزائریبل مارکیٹ ہے بہت سارے پروڈکٹس کے لیے. اب اس میں کمپیٹیٹو مارکیٹ تو ہوتی ہی ہے, لیکن ایک ہوتی ہے پرفیکٹلی کمپیٹیٹو مارکیٹ. تو پرفیکٹلی کمپیٹیٹو مارکیٹ میں کیا ہوتا ہے, آل گڈز آر سیم, ہوموجینیس ہوتی ہیں ساری. مثلا گندم ہے یا سبزی منڈی, یہ پرفیکٹلی کمپیٹیٹو مارکیٹ ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ جتنے بھی سبزی بیچنے والے ہیں سب کے پاس ایک ہی طرح کی سبزی ہوتی ہے. تو سبزی, اب کریلا ہے تو وہ کریلے کی جو شکل ہے, اس کا رنگ ہے, جتنے وہاں پہ سیلرز ہیں سب کے پاس ایک ہی طرح کا کلر کا کریلا ہوگا. اسی طرح سے جو بائرز ہیں اور سیلرز ہیں, دے آر ان اے گریٹ نمبر دیٹ نو ون کین افیکٹ مارکیٹ پرائس. تو ایچ ون از پرائس ٹیکر. کمپیٹیٹو پرفیکٹلی کمپیٹیٹو مارکیٹ میں جتنے بھی بائرز ہوتے ہیں یا سیلرز ہوتے ہیں, ان کا پرائس کے اوپر کوئی امپیکٹ نہیں ہوتا, پرائس کو وہ اثر انداز نہیں کر سکتے. تو اس لیے جو پرائس مارکیٹ کے اندر سیٹ ہو جاتی ہے آفٹر سپلائی اینڈ ڈیمانڈ انٹریکشن, تو وہ پھر ان کو پرائس لینی پڑتی ہے. بائرز کو وہ پرائس دینی پڑتی ہے اور سیلرز کو وہ پرائس لینی پڑتی ہے. اب اگر وہ اس پرائس سے ڈیویٹ کریں گے تو جو کنزیومر ہے, جو بائر ہے, وہ اگلے کے پاس چلے جائے گا, اس سے اگلے کے پاس چلا جائے گا, وہ ایکسپلور کرے گا. تو الٹیمیٹلی جہاں پہ اس کو کم پرائس یا مارکیٹ پرائس جو پریویل کر رہی ہے وہ ملے گی, تو وہ چیز لے لے گا. جو بندہ مارکیٹ پرائس سے زیادہ پہ سیل کر رہا ہوگا اس کے پروڈکٹ کی ڈیمانڈ کم ہو جائے گی. ہم لا آف ڈیمانڈ بھی آگے چل کے پڑھیں گے. تو ہم اس چیپٹر کے اندر یہی ازیوم کر رہے ہیں کہ پرائسز آر پرفیکٹلی کمپیٹیٹو. مارکیٹس آر مارکیٹس پرائسز کمپیٹیٹو نہیں ہوتی, مارکیٹس آر پرفیکٹلی کمپیٹیٹو. اس کا مطلب یہ ہے کہ دیر آر لارج نمبر آف بائرز اینڈ سیلرز, ہوموجینیس پروڈکٹ ہے اور کسی کا پرائس کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہے. اب ہم بات کرتے ہیں ڈیمانڈ. تو سپلائی اور ڈیمانڈ جو دونوں چیزیں ہیں وہ مارکیٹ کے اندر جانے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے. تو ڈیمانڈ کیا ہے, یہ آتی ہے فرام کنزیومر کے پوائنٹ آف ویو سے. اٹ کمز فرام بیہیویئر آف بائرز. یہ بائرز کے بیہیویئر کو شو کرتا ہے. جو خریدار ہیں ان کے بیہیویئر کو ہم ڈیمانڈ کے ساتھ ایکسپریس کرتے ہیں. جبکہ سیلرز وہ سپلائی سائڈ سے وہ آپریٹ کرتے ہیں. تو جو سپلائی ہے وہ سیلرز کی یا پروڈیوسر کے بیہیویئر کو شو کرتا ہے. تو اس میں ہم ڈیمانڈ چونکہ پڑھ رہے ہیں تو ڈیمانڈ لنکڈ ہے ود دی بائرز. اسی طرح ہم ڈیمانڈ شیڈول اور ڈیمانڈ کرو بھی ڈرا کریں گے. اور اب ڈیمانڈ ہوتی کیا ہے, یہ ڈیمانڈ کی ڈیفینیشن ہے. ڈیمانڈ ہے اماؤنٹ کنزیومرز آر ولنگ اینڈ ایبل ٹو پرچیز ایٹ اے گیون پرائس. تو ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے, ڈیمانڈ کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے, ایبلٹی اور ولنگنیس. تو کوئی بھی کنزیومر مارکیٹ میں اگر جاتا ہے وہ کسی چیز کو لینے کے لیے تیار بھی ہے اور اس چیز کو لینے کے لیے اس کے پاس پیسے ہیں, تو اس کو ہم بولتے ہیں ڈیمانڈ. اب ایک بندے کے پاس پیسے ہیں لیکن وہ چیز لینا نہیں چاہتا تو یہ ڈیمانڈ نہیں ہے. اسی طرح ایک بندے کے پاس پیسے نہیں ہیں لیکن وہ لینا چاہتا ہے تو یہ بھی ڈیمانڈ نہیں ہے. تو منی بیکڈ بائی
ڈیمانڈ یا ولنگنیس اور ڈیزائر بیکڈ بائی منی از کالڈ ڈیمانڈ. مثلا آپ کی خواہش ہو اور ساتھ میں اس خواہش کو فلفل کرنے کے لیے آپ کے پاس پیسے بھی ہوں، ریسورسز ہوں، تو وہ ٹرانسلیٹ ہو جائے گی ان دی فارم آف ڈیمانڈ. اب لا آف ڈیمانڈ کیا ہے؟ یہ نیچے اس کی ڈیفینیشن ہے، ہم یہ اس کو پڑھیں گے. تو اس میں ادر تھنگز اکول، انڈیویجول ڈیمانڈ اور مارکیٹ ڈیمانڈ ہم یہ پڑھیں گے. اب ادر تھنگز اکول اس کو اکنامکس میں سیٹرس پیریبس بولتے ہیں، ادر تھنگز ریمیننگ سیم. تو ڈیمانڈ، لا آف ڈیمانڈ میں یا ڈیمانڈ شیڈول کے اندر ہم دو چیزوں کو کمپیئر کرتے ہیں، ایک کوانٹٹی کو اور پرائس کو. تو یہ دو چیزیں ہیں. اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو ہم بولتے ہیں ادر تھنگز اکول یا ادر تھنگز ریمیننگ سیم. اس کو اکنامکس میں سیٹرس پیریبس بولتے ہیں. اسی طرح سے ہم انڈیویجول ڈیمانڈ بھی دیکھیں گے اور مارکیٹ. اب انڈیویجول ڈیمانڈ مثلا ایک اسٹوڈنٹ کی ڈیمانڈ فار پینز وہ کتنی ہے ایک ہفتے میں یا ایک مہینے میں؟ ایک اسٹوڈنٹ کی ڈیمانڈ فار پین ہے 2، لیکن مارکیٹ میں تو بہت سارے لوگ آ رہے ہوں گے نا. تو انڈیویجول ڈیمانڈ ایک خاص پرائس پہ وہ اور ہو سکتی ہے، اور مارکیٹ ڈیمانڈ ایک خاص پرائس پہ وہ اور ہوگی. مارکیٹ ڈیمانڈ کا مطلب ہے کہ جتنے کنزیومرز مارکیٹ میں آ رہے ہیں ان کی ڈیمانڈ کو ہم نے ایڈ اپ کرنا ہے. تو یہ بھی ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں. تو لا آف ڈیمانڈ کیا ہے؟ لا آف ڈیمانڈ یہ ہے، جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی، ادر تھنگز ریمیننگ سیم اف پرائس فالس دی کوانٹٹی ڈیمانڈیڈ رائزز. اگر پرائس کم ہو جائے گی تو لوگوں کی ڈیمانڈ فار اے گڈ اور سروس وہ زیادہ ہو جائے گی. اینڈ ایز پرائس رائزز دی کوانٹٹی ڈیمانڈیڈ فالس. اگر پرائس بڑھ جائے تو جو کوانٹٹی ڈیمانڈیڈ ہے وہ کم ہو جائے گی. تو یہ ہے لا آف ڈیمانڈ. لا آف ڈیمانڈ کیا کہتا ہے کہ باقی ساری چیزیں اگر کانسٹنٹ رہیں تو کسی چیز کی پرائس کم ہونے سے اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہو جائے گی، اور کسی چیز کی پرائس بڑھ جانے سے اس کی ڈیمانڈ کم ہو جائے گی. اس کی ایکسپلینیشن کو ہم اگر دیکھیں تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس میں جو میجر آبسٹیکل ہے کسی چیز کو خریدنے کے لیے، جو میجر رکاوٹ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پرائس. تو پرائس جتنی زیادہ ہوگی، آپ نے ابھی لا میں بھی دیکھا، پرائس اگر بڑھتی جائے گی تو لوگوں کی ڈیمانڈ کم ہوتی جائے گی. اس کا مطلب کیا ہے کہ پرائس ایک رکاوٹ کے طور پہ، پرائس ایکٹس ایز این obstacle ٹو دی بائرز. دوسرا، اس لا کے پیچھے جو میجر ریزنز ہیں کہ یہ لا ایسے کیوں بیہیو کرتا ہے، یا یہ لا ایسے کیوں ہے کہ پرائس بڑھتی ہے ڈیمانڈ کم ہو جاتی ہے، پرائس کم ہوتی ہے ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ پرائس ایک obstacle ہے، تو رکاوٹ جتنی زیادہ ہوگی اس میں سے جو پیسج ہے یا جو ٹریفک ہے وہ کم ہوتی جائے گی. دوسرا ہے لا آف ڈیمینشنگ مارجنل یوٹیلٹی. دوسری ریزن اس لا کو بنانے میں جو فیکٹ ہے، دوسرا ہے لا آف ڈیمینشنگ مارجنل یوٹیلٹی. یہ لا کیا کہتا ہے کہ اگر آپ ایک چیز کو بار بار کنزیوم کرتے ہیں تو اس سے ملنے والی جو سیٹسفیکشن ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. ایک خاص پوائنٹ کے بعد if you consume some specific amounts of a product or a good or service, there will be a point where additional utility starts declining. یہ ہے لا آف ڈیمینشنگ مارجنل یوٹیلٹی. تو مثلا آپ ایک ملک شیک پیتے ہیں، بڑی خوشی سے پی لیں گے، دوسرا پیتے ہیں شاید آپ کو زیادہ خوشی ہو یا کم بھی ہو سکتی ہے، تو دوسرا ملک شیک. اس کے بعد آپ تیسرا ملک شیک لینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ تیسرا ملک شیک پیئیں گے تو آپ کو اتنی سیٹسفیکشن نہیں ملنی جتنی پہلے کی وجہ سے ملی ہے یا دوسرے کی وجہ سے. آپ نے ایک کار لی ہے، آپ ایک کار لیتے ہیں تو اس سے آپ کو بہت خوشی ہوتی ہے. آپ دوسری کار لیتے ہیں مہران، تو پہلی کار پہ زیادہ خوشی، دوسری پہ جو ملنے والی خوشی ہے کسی بھی بندے کو وہ اتنی نہیں ہوگی جتنی پہلے پہ ہوگی. اسی طرح سے اگر آپ کو تیسری بھی کوئی بندہ کار گفٹ کرتا ہے تو آپ کہیں گے یار کار رہنے دیں، کوئی اور چیز
آپ آئی فون لے کے دے دیں یا پجیرو لے کے دے دیں یا مرسڈیز لے کے دے دیں یا لینڈ کروزر لیں، آپ مہران رہنے دیں، تو تیسری کیوں نہیں لینے کے لیے تیار؟ چاہے تو تیسری چیز یا تیسرا یونٹ بندہ کب لے گا؟ اگر اس کی پرائس کم ہو جائے، یا وہ کہے گا یار چلیں، آپ کو پتہ ہی ہے مارکیٹ کے اندر بھی ایسے ہوتا ہے کہ آپ جاتے ہیں، آپ کے ذہن میں وہ جو سیب ہے 200 کا 1 کلو ہے تو آپ نہیں لیتے، لیکن اگر دکاندار یا ریڑی والا کہتا ہے کہ یار آپ 150 دے دو، 150، تو آپ لے لیتے ہیں۔ تو ایک بندہ وہ چیز اس وقت زیادہ لے گا یا اور لے گا جب اس کی پرائس کم ہوگی۔ تو ایک یہ بھی ریزن ہے اس لا کے پیچھے۔ اور تیسری ریزن ہے انکم ایفیکٹ اور سبسٹیٹیوشن ایفیکٹ۔ تو جب کسی چیز کی پرائس کم ہوتی ہے یا زیادہ ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے دو ایفیکٹس آتے ہیں، ایک ہے انکم ایفیکٹ اور ایک ہے سبسٹیٹیوشن ایفیکٹ۔ مثلا کوئی چیز اگر سستی ہوئی ہے تو اس میں کیا ہے، لوگوں کی پرچیزنگ پاور زیادہ ہو جاتی ہے۔ دودھ ہے فرض کریں، اس کی پرائس 100 روپے کی بجائے 50 روپے ہو جائے تو لوگوں کی پرچیزنگ پاور زیادہ ہو جائے گی۔ اب جہاں پہ وہ 100 روپے 1 لیٹر کے لیے دے رہے تھے، اب وہ 50 روپے 1 لیٹر کے لیے دیں گے، اور جو باقی 50 ہے تو یہ ہے انکم ایفیکٹ۔ 50 روپے انکم ایفیکٹ ہے ڈیو ٹو پرائس ڈیکریز۔ اب جو باقی 50 بچا ہے وہ کسی اور چیز پہ لگا لیں گے، تو اس کو ہم بولتے ہیں سبسٹیٹیوشن ایفیکٹ۔ یا اگر فرض کریں دودھ کی پرائس 100 کی بجائے ہو جائے 20 روپے، تو 100 کی بجائے 20 روپے ہو گئے۔ اب 100 پہ پہلے وہ 1 لیٹر لے رہا تھا، اب وہ 40 روپے بھی لگا لے تو اس کی جو دودھ کی اماؤنٹ ہے وہ 2 لیٹر ہو جائے گی۔ تو یہ جو اس نے 2 لیٹر پرچیز کیے ہیں، 1 لیٹر کی بجائے 2 لیٹر وہ کر رہا ہے، یہ کس وجہ سے ہے؟ چونکہ یہ انکم ایفیکٹ ہے، چونکہ اس کی انکم پرچیزنگ پاور زیادہ ہو گئی ہے تو اس نے دودھ کی اماؤنٹ زیادہ پرچیز کی ہے، ایک انکم ایفیکٹ۔ اور باقی جو 60 روپے بچے ہیں وہ کوئی اور چیز لے لے گا، سبسٹیٹیوشن ایفیکٹ۔ وہ ساتھ میں سموسے لے سکتا ہے، پکوڑے لے سکتا ہے، وہ سویٹس لے سکتا ہے، وہ پینٹس لے سکتا ہے، وہ بسکٹس لے سکتا ہے۔ تو اب اس نے کچھ پیسے جو دودھ کے اوپر لگنے تھے ان میں سے اس نے کچھ اماؤنٹ کو سبسٹیچیوٹ کیا ہے فار ملک۔ اس نے سارے کا دودھ نہیں لیا، اگر وہ سارے پیسے لگاتا تو 5 لیٹر لے سکتا تھا، لیکن اس نے 2 لیٹر لیے۔ پہلے وہ 1 لیٹر لینے کے لیے گیا، وہاں پہ دودھ سستا ہوا تو اس نے 2 لیٹر لے لیے، یہ ہے انکم ایفیکٹ۔ اور ساتھ میں اس نے جو باقی 60 روپے بچے ہیں اس کی کوئی اور دوسری چیزیں لے لی ہیں، تو اس کو ہم بولتے ہیں سبسٹیٹیوشن ایفیکٹ۔ تو یہ بھی رول پلے کرتا ہے ان دی اسٹیبلشمنٹ آف لا آف ڈیمانڈ۔ اب ڈیمانڈ شیڈول کیا ہوتا ہے؟ ڈیمانڈ شیڈول ہے پرائس اور کوانٹٹی ڈیمانڈڈ کا ایک ٹیبل، ایک ایک کمپیریزن آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو ڈیمانڈ شیڈول اے ٹیبل دیٹ شوز دی ریلیشن شپ بٹوین دی پرائس آف اے گڈ اینڈ دی کوانٹٹی ڈیمانڈڈ۔ تو کسی چیز کی پرائس اور اس کی ڈیمانڈ کے درمیان جو ریلیشن شپ ہمیں نظر آتا ہے ٹیبل کی فارم میں، اس کو ہم ڈیمانڈ شیڈول بولتے ہیں۔ اس کی ایگزامپل ہے، فرض کریں قاسم ہے، اس کی ڈیمانڈ فار پینز، اس کو آپ پینز کر لیں، یہاں پہ چونکہ پینز ہے تو یہ لیٹس نہیں ہے، تو پین کی پرائس آپ دیکھ رہے ہیں 0 سے لے کر $6 تک ہے۔ تو 0 پہ ڈیمانڈ ہے 16 کی، 1 پہ ڈیمانڈ 14 کی ہے، 2 پہ 12 کی، 3 پہ 10 کی، 4 پہ 8 کی، 5 پہ 6 کی اور 6 پہ 4 کی۔ تو اسی سے لا آف ڈیمانڈ ہم نے ڈرائیو کیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایک لنک، ایک ریلیشن شپ بن رہا ہے۔ آپ اس ٹیبل سے آپ اگر دیکھیں تو جیسے جیسے پرائس بڑھ رہی ہے ڈیمانڈ کم ہو رہی ہے۔ تو یہی تو لا آف ڈیمانڈ یہی کہتا ہے کہ جیسے جیسے پرائس بڑھے گی ڈیمانڈ کم ہوتی جائے گی، یا اگر ہم اس سائڈ سے اوپر جاتے ہیں تو پرائس جیسے جیسے کم ہو رہی ہے ڈیمانڈ زیادہ ہوتی جا رہی ہے۔ تو یہ ہے ڈیمانڈ شیڈول۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں جو قاسم ہے اس کی پریفرنسز
0 پہ وہ 16 پریفر کرتا ہے، 1 پہ 14 کرتا ہے، 2 پہ 12، 3 پہ 10، 4 پہ 8، 5 پہ 6 اور 6 پہ 4۔ تو یہ جو پریفرنسز ہیں، یہ جو شیڈول ہمیں نظر آ رہا ہے، وہ ہمیں یہی بتا رہا ہے کہ دیر از سم لا، اور وہ لا کیا ہے؟ لا آف ڈیمانڈ ہے۔ اب اس شیڈول سے ہم نے ڈیمانڈ کرو ڈرائیو کرنا ہے۔ اس قاسم کے ڈیمانڈ شیڈول سے ہم نے ڈیمانڈ کرو ہم ڈرا کر سکتے ہیں، اس کا گراف ایک بن سکتا ہے، آپ کے سامنے ہے۔ آپ پرائس کو آپ لیں ورٹیکل ایکسس پہ، اور جو کوانٹٹی آف پینز ہے، یہاں پہ پینز آپ کر لیں گے، یہاں پہ یہ غلطی ہے، تو کوانٹٹی آف پینز ڈیمانڈڈ وہ ہم ہاریزونٹل ایکسس پہ لیں گے۔ تو یہ دیکھیں، یہ ہو گیا، اس سائڈ پہ ہم نے پرائس آف پینس اور کوانٹٹی آف پینس ہم نے ہاریزونٹل ایکسس پہ لیے۔ تو ہر لیول پہ آپ دیکھیں 0 پہ جو ڈیمانڈ ہے وہ 16 کی ہے، پھر 1 پہ ڈیمانڈ 14 کی ہے، یہ دیکھیں یہاں پہ اس پوائنٹ پہ، 2 پہ جو ڈیمانڈ ہے وہ 12 کی ہے، یہ دیکھیں یہاں پہ، 3 پہ ڈیمانڈ ہے 10 کی، 4 پہ ڈیمانڈ ہے 8 کی، 5 پہ ڈیمانڈ ہے 6 کی، اور 6 پہ ڈیمانڈ ہے 4 کی۔ تو ان پوائنٹس کو اگر آپ ملا دیں گے تو یہ ڈیمانڈ کرو بن جائے گا، یہ دیکھیں۔ تو یہ ہے ڈیمانڈ کرو، ہم نے ڈیمانڈ شیڈول سے ڈیمانڈ کرو ڈرا کیا ہے، اور اسی سے بھی آپ کو آئیڈیا ہو سکتا ہے کہ لا آف ڈیمانڈ کیا کہتا ہے۔ جیسے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں پرائس بڑھ رہی ہے، ڈیمانڈ کم ہو رہی ہے، جیسے جیسے پرائس کم ہو رہی ہے ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے۔ تو اس کو ہم بولتے ہیں ڈیمانڈ کرو۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اوپر سے نیچے کی طرف ہے، اس کو ہم بولتے ہیں ڈاؤن ورڈ سلوپنگ۔ تو ڈاؤن ورڈ سلوپنگ کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز اگر بڑھے گی تو دوسری کم ہو جائے گی۔ اب ہم بات کرتے ہیں مارکیٹ ڈیمانڈ اور انڈیویجول ڈیمانڈ کی۔ تو یہ تو تھا قاسم۔ اب مارکیٹ کے اندر صرف ایک بندہ تو نہیں ہے قاسم، اور بھی اس کا بھائی بھی ہو سکتا ہے، اس کی سسٹر بھی ہو سکتی ہے، اس کے فرینڈز بھی ہو سکتے ہیں۔ تو مارکیٹ میں جب سارے لوگ جائیں گے تو اس کی ڈیمانڈ تو $1 پہ 14 کی ہے، لیکن شاید دوسرا بندہ اس کی جیب میں پیسے زیادہ ہوں یا اس کو زیادہ ضرورت ہو، تو اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہو سکتی ہے یا کم بھی ہو سکتی ہے۔ اس کی اگر ڈیمانڈ ہے $1 پہ 14 نمبر آف پینز، تو دوسرے بندے کی شاید اسی $1 پہ وہ 20 بھی ڈیمانڈ کر سکتا ہے، وہ 10 بھی ڈیمانڈ کر سکتا ہے۔ تو یہ تو ہے انڈیویجول ڈیمانڈ۔ مارکیٹ ڈیمانڈ کیسے ہوتی ہے؟ جب ہم ہر بندے کی ڈیمانڈ کو کنسیڈر کرتے ہیں، تو اٹ از دی سم آف all quantities demanded by all buyers at each price۔ مثلا قاسم اور کبیر دو بائرز ہیں، ان کی یہ دیکھیں، قاسم کی ڈیمانڈ یہ ہے اور کبیر کی ڈیمانڈ یہ ہے۔ وہ 0 پہ اس کی ڈیمانڈ 8 کی ہے، 1 پہ اس کی ڈیمانڈ 7 کی ہے، 2 پہ 6 کی ہے، 3 پہ 5 کی، 4 پہ 4 کی، 5 پہ 3 کی، اور 6 پہ 2 کی۔ تو اب دیکھیں مارکیٹ کے اندر یہ جن سے بھی لے رہے ہیں، اس کو تو قاسم کو بھی انٹرٹین کرنا ہے اور کبیر کو بھی۔ تو اس کے لیے مارکیٹ کے اندر جو ٹوٹل ڈیمانڈ ہے وہ ان دونوں کا جب ہم سمیشن کریں گے تو یہ مارکیٹ ڈیمانڈ بن جائے گی۔ تو یہ ہے مارکیٹ ڈیمانڈ۔ کوانٹٹی ڈیمانڈڈ یہ دیکھیں 24، تو 0 پہ ڈیمانڈ ہے 24 کی، 1 پہ ڈیمانڈ ہے 21 کی، 2 پہ، 3 پہ، تو یہ ہے۔ تو مارکیٹ ڈیمانڈ کرو آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل اسی طرح سے، شکل اسی طرح سے ہے، لیکن جو ویلیوز ہیں وہ اب ڈیفرنٹ ہیں، کیونکہ ہم نے اب دونوں کی جو ڈیمانڈ ہے انڈیویجولز کی، اس کو ہم نے سم اپ کیا ہے، تو یہ ڈیمانڈ کرو بن گیا ہے فار دی ہول مارکیٹ۔ اب جو ہم نے بات کی تھی ڈیمانڈ کرو شفٹرز یا ڈٹرمیننٹس، جو ہم نے کہا تھا ادر تھنگز ریمیننگ سیم، تو وہ ادر تھنگز ان کو ہم بولتے ہیں ڈٹرمیننٹس یا ڈیمانڈ کرو شفٹرز، جو ڈیمانڈ کرو کو شفٹ کر دیتے ہیں۔ تو ہم نے ابھی بات کی ہے شروع میں بھی کہ اگر ادر تھنگز سیم رہیں تو ڈیمانڈ کرو اور ڈیمانڈ لا آف ڈیمانڈ ہولڈ کرتا ہے، لیکن اگر باقی چیزیں ویری کر جائیں تو پھر لا آف ڈیمانڈ ہولڈ نہیں کرتا۔ اگر ادر تھنگز چینج ہو جائیں گی تو پھر لا آف ڈیمانڈ اور جو ڈیمانڈ کرو ہے وہ بھی چینج ہو جائے گا، لا آف ڈیمانڈ ہولڈ نہیں کرے گا اور جو ڈیمانڈ کرو ہے وہ چینج ہو جائے گا۔
تو ادر تھنگز آر دی نان پرائس ڈیٹرمینٹس آف ڈیمانڈ. آپ نے دیکھا لا آف ڈیمانڈ یا ڈیمانڈ میں پرائس اور چیز کی کوانٹٹی وہ مین چیز ہیں. تو جو ادر تھنگز ہیں ان میں نان پرائس چیزیں آتی ہیں, جو پرائسز کے علاوہ کی چیزیں ہیں, اس چیز کی اپنی پرائس کے علاوہ, ادر دین دی گڈس پرائس. تھنگس دیٹ ڈیٹرمن بائرز ڈیمانڈ فار اے گڈ ادر دین دی گڈس پرائس. اس چیز کی اپنی پرائس کے علاوہ جو باقی فیکٹرز ہیں ان کو ہم ڈیٹرمینٹس آف ڈیمانڈ یا ڈیمانڈ شفٹرز بولتے ہیں. تو چینجز ان دیم شفٹ دی ڈیمانڈ کرو ہم نے بات کی. تو ڈیٹرمینٹس آف ڈیمانڈ کون کون سے ہیں؟ وہ ہیں, ایک ہے نمبر آف بائرز. آپ نے دیکھا اوپر قاسم تھا تو ڈیمانڈ کرو اور تھا, جب کبیر آ گیا تو کیا ہوا, سیم پرائس پہ ڈیمانڈ زیادہ ہو گئی ہے. تو نمبر آف بائرز یہ ایک ڈیٹرمیننٹ ہے, یہ شفٹ کر دے گا ڈیمانڈ کرو کو. کنزیومرز انکم, انکم بڑھ جائے کم ہو جائے تو ڈیمانڈ چینج ہو جائے گی. اس انکم کی بیسس پہ دو طرح کی گڈز ہوتی ہیں, نارمل گڈز اور انفیریئر گڈز, ہم یہ بھی دیکھیں گے. اسی طرح سے اگر کنزیومر کے ٹیسٹ یا پریفرنسز چینج ہو جاتے ہیں تو پھر بھی جو ڈیمانڈ کرو ہے یا لا آف ڈیمانڈ ہے, ڈیمانڈ کرو چینج ہوگا اور لا آف ڈیمانڈ ہولڈ نہیں کرے گا اگر یہ ادر تھنگز میں چینجز آ جاتی ہیں. تو یہ بھی ادر تھنگز میں شامل ہیں. اور ساتھ میں یہ ہے چینج ان پرائس آف ریلیٹڈ گڈس. اگر ملتی جلتی چیزوں کی پرائسز میں بھی چینج آتی ہے تو پھر بھی لا آف ڈیمانڈ وہ ہولڈ نہیں کرتا, اور جو ڈیمانڈ کرو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ شفٹ ہو جاتا ہے. اور ادر تھنگس کی یا پرائسز آف ادر گڈس کے علاوہ کے حساب سے دو طرح کی گڈز ہوتی ہیں, ایک ہوتی ہیں کمپلیمنٹری گڈس اور دوسری ہوتی ہیں سبسٹیچیوٹ گڈس, ہم یہ بھی دیکھ لیں گے. اسی طرح سے ایک اور ڈٹرمیننٹ ہے, کنزیومرز کی ایکسپیکٹیشنز بھی رول پلے کرتی ہیں ان دی شفٹنگ آف ڈیمانڈ کرو. مثلاً وہ دیکھ سکتے ہیں کہ فیوچر کے اندر پرائسز چینج ہو جائیں گی تو کیا ہوگا, یا فیوچر کے اندر انکم چینج ہونے کا ان کو وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوں, تو پھر بھی جو کرنٹ کنزمپشن ہے, آج کے وقت کی کنزمپشن اور ڈیمانڈ وہ چینج ہو جاتی ہے. یہ پہلا ڈٹرمیننٹ ہے یا ڈیمانڈ شفٹر ہے نمبر آف بائرز. جیسے نمبر آف بائرز زیادہ ہوں گے سیم پرائس پہ ایک چیز کی ڈیمانڈ زیادہ ہو جائے گی. تو اب آپ دیکھیں پرائس میں کوئی چینج نہیں آئی, لیکن ڈیمانڈ زیادہ کس وجہ سے ہوئی ہے, کیونکہ ادر تھنگز ہیو چینجڈ. اسی لیے لا آف ڈیمانڈ میں کیا ہوتا ہے, ادر تھنگز سیم رہیں تو پھر لا آف ڈیمانڈ ہولڈ کرتا ہے. اگر باقی چیزوں میں کوئی چینج آ جائے تو جو لا آف ڈیمانڈ ہے وہ ہولڈ نہیں کرتا, اور جو ڈیمانڈ کرو ہے وہ شفٹ ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا تھا یہ قاسم کا, بلکہ یہ مارکیٹ ڈیمانڈ ہم نے بات کی تھی, آپ کو پتا ہے اس کی زیرو پہ جو ڈیمانڈ ہے وہ 16 تھی, لیکن ساتھ میں جو دوسرا آیا تھا اس کی ڈیمانڈ 9 تھی, تو ٹوٹل ڈیمانڈ 24 ہو گئی تھی, 8 تھی اس کی ڈیمانڈ. تو یہ مارکیٹ ڈیمانڈ ہے. تو مارکیٹ ڈیمانڈ میں کیا ہوتا ہے, جب ہم سارے کنزیومرز کو ایڈ کر لیتے ہیں تو وہ مارکیٹ ڈیمانڈ بن جاتی ہے. اور لیکن اس وجہ سے کیا ہوتا ہے, ایک سے زیادہ یا اور اگر نمبر آف بائرز آ جائیں تو آپ کا ڈیمانڈ کرو اور لا آف ڈیمانڈ وہ چینج ہو جاتے ہیں, وہ ڈیمانڈ کرو شفٹ ہو جاتا ہے اور لا آف ڈیمانڈ وہ ہولڈ نہیں کرتا. نمبر آف بائرز بڑھیں گے تو ایٹ ایچ پرائس کوانٹٹی ڈیمانڈڈ ول انکریز. اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ 5 کے حساب سے بڑھ رہی ہے سارے ہر پوائنٹ پہ. تو an increase in the number of buyers causes an increase in quantity demanded at each price level. اور اس وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے, جو ڈیمانڈ کرو ہے وہ شفٹ ہو جاتا ہے ٹورڈز رائٹ. یہ دیکھیں, یہ آپ دیکھیں ہر پوائنٹ پہ یہ 5 کا انکریز ہو رہا ہے, تو اب ڈیمانڈ کرو اس سائڈ پہ شفٹ ہوگا. یہ تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں جو ریڈ والی لائن ہے اس میں پہلے ایک پہ اگر ڈیمانڈ تھی 20 کی, ایک اور بندہ آیا اس کی ڈیمانڈ ہے 5 کی, زیرو پہ 25, پہلے دو جو ہم نے بات کی قاسم اور کبیر. اب ایک اور آیا ہے اور اس کی ڈیمانڈ ہے زیرو پہ 29, 24 اور 5 29, یہاں پہ 21 اور 5 26.
تو سیم پرائس پہ جو ڈیمانڈ ہے وہ زیادہ اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ نمبر آف بائرز چینج ہوئے ہیں. 2 پہ پہلے تھی یہ 18، اب 23 ہو گئی ہے. یہ دیکھیں، تو اب لا آف ڈیمانڈ کہتا ہے پرائس کم ہوگی تو ڈیمانڈ بڑھے گی، لیکن یہاں پہ پرائس کم نہیں ہوئی، اب یہاں پہ پرائس سیم ہے لیکن ادر تھنگز ہیو چینجڈ. تو یہ ہے ڈیمانڈ شفٹر، اس کو ہم بولتے ہیں ڈیمانڈ کرو شفٹرز یا ڈٹرمیننٹس. انکم، انکم کا رول بھی ڈیمانڈ کے اندر بہت زیادہ ہے. تو اگر نارمل گڈ ہو اس کی ڈیمانڈ پازیٹیولی ریلیٹڈ ہے ود دی انکم. یعنی اگر انکم بڑھ جائے تو ایک چیز کی ڈیمانڈ اگر بڑھ جائے تو اس کو ہم نارمل گڈ بولتے ہیں، یا انکم کے بڑھنے سے نارمل گڈز کی جو ڈیمانڈ ہے وہ بڑھ جاتی ہے. اب آپ دیکھیں پرائس پہ کوئی فرق نہیں پڑا. آج اگر آپ کی جیب میں 100 روپے ہے تو آپ ایک ملک شیک پیئیں گے. کل اگر آپ 100 روپے اب آپ کی جیب میں ہے اور ملک شیک کی پرائس ہے 50 روپے ایک ملک شیک کی، تو آپ ایک ملک شیک پی لیں گے، 50 روپے آپ پینسل کاپی وغیرہ کے لیے رکھ لیں گے. کل اگر آپ کے پاس 2000 ہوں تو سیم پرائس ہے، اب بھی ملک شیک 50 کا ہی ہے، لیکن کیونکہ آپ کی انکم زیادہ ہو گئی ہے تو کل والے دن آپ شاید 2 ملک شیک پی لیں، 3 بھی پی سکتے ہیں، تو آپ کی ڈیمانڈ زیادہ ہو جائے گی. تو ایسی چیز جس کی ڈیمانڈ انکم کے بڑھنے سے زیادہ ہو اس کو ہم نارمل گڈ کہتے ہیں. اسی طرح سے جو انفیریئر گڈز ہیں ان کی ڈیمانڈ انکم بڑھنے سے کم ہو جاتی ہے. اب جیسے ہم نے کہا کہ انکم کے بڑھنے سے نارمل گڈ کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے، تو جو ڈیمانڈ کرو ہے وہ رائٹ ورڈ شفٹ ہوگا، جیسے پہلے والا اوپر ریڈ والا ہوا تھا. اسی طرح انفیریئر گڈز کی مثلا آپ کی انکم بڑھ جاتی ہے تو دال کی کنزمپشن، ڈیمانڈ فار پلسز یا یوز سیکنڈ ہینڈ چیزیں، ان کی ڈیمانڈ کم ہو جائے گی. انکم بڑی ہے تو لنڈے کے کپڑے اس کی ڈیمانڈ کم ہو جائے گی، لیکن کم انکم پہ اس کی ڈیمانڈ آپ کو پتہ ہوتی ہے. انکم کے بڑھنے سے انفیریئر گڈز کی ڈیمانڈ کم ہو جاتی ہے، تو اس میں کیا ہوگا، جو ڈیمانڈ کرو ہے وہ لیفٹ کی طرف شفٹ ہو جائے گا. تیسرا جو ڈٹرمیننٹ ہے وہ ہے پرائسز آف ریلیٹڈ گڈز، جو ملتی جلتی چیزیں ہیں. اب فرض کریں ہم پیزا اور برگر کی بات کرتے ہیں، تو فرض کریں پیزا کی پرائس بڑھ جائے تو اس کا اثر برگر کی ڈیمانڈ پہ پڑے گا، کیونکہ پیزا اور برگر ملتے جلتے ہیں. یا شوارما آج کل کے دور میں آپ کو پتا ہے پیزا کی پرائس یا برگر کی پرائس چینج ہوں تو شوارما کی ڈیمانڈ کم یا زیادہ ہو سکتی ہے. حالانکہ آپ دیکھیں شوارما کی پرائس نہ کم ہوئی ہے نہ زیادہ ہوئی ہے. تو یہ ریلیٹڈ گڈز کی پرائس میں چینجز آنے کی وجہ سے اس کی ڈیمانڈ پہ اثر پڑا ہے. تو یہاں پہ لا آف ڈیمانڈ ہولڈ نہیں کرے گا، اور جو ڈیمانڈ کرو ہے فار پیزا یا برگر یا شوارما وہ اپنی جگہ تبدیل کر لے گا. تو اس کی بیسس پہ ہم 2 طرح کے پروڈکٹس آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، ایک کو ہم بولتے ہیں سبسٹیٹیوٹس اور دوسرے کو ہم بولتے ہیں کمپلیمنٹس. تو سبسٹیٹیوٹس میں کیا ہوتا ہے، سبسٹیٹیوٹس وہ چیزیں ہوتی ہیں جس میں ایک چیز کی پرائس بڑھے تو دوسرے کی ڈیمانڈ بڑھ جائے. ایسے پروڈکٹس کو ہم سبسٹیٹیوٹس بولتے ہیں. مثلا پیپسی اور کوک، یا ادھر آپ دیکھ رہے ہیں پیزا اور برگر، ہم نے یہ آپس میں سبسٹیٹیوٹس ہیں، متبادل ہیں. یعنی اگر پیزا نہیں مل رہا تو آپ برگر سے گزارا کر لیتے ہیں، برگر نہیں مل رہا تو آپ شوارما سے گزارا کر لیتے ہیں. تو اگر برگر کی پرائس بڑھ جائے تو شوارما کی ڈیمانڈ بڑھ جائے گی، برگر کی پرائس کم ہو جائے تو شوارما کی ڈیمانڈ کم ہو جائے گی. اب آپ دیکھیں شوارما کی ڈیمانڈ کم ہوئی ہے، حالانکہ شوارما کی پرائس بڑی نہیں ہے، شوارما کی پرائس تو اتنی ہے، لیکن ایک ملتی جلتی چیز کی پرائس کم ہونے کی وجہ سے شوارما کی ڈیمانڈ پہ اثر پڑا ہے. ایسے پروڈکٹس کو ہم بولتے ہیں سبسٹیٹیوٹس. کوک اور پیپسی، لیپ ٹاپ اور ڈیسک ٹاپ کمپیوٹرز، سی ڈی اور میوزک ڈاؤن لوڈز. آپ سی ڈی لے لیں یا آپ آن لائن ڈاؤن لوڈ کر لیں یوٹیوب سے یا کہیں سے بھی، یہ سبسٹیٹیوٹ پروڈکٹس ہیں. اسی طرح سے کمپلیمنٹس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک چیز کی اگر پرائس بڑھے گی
تو دوسرے کی ڈیمانڈ بھی وہ کم ہو جائے گی. مثلاً یہ ہیلمٹ اور موٹر سائیکل ہے، پٹرول اور موٹر سائیکل. فرض کریں پٹرول کی پرائس بڑھ جاتی ہے تو موٹر سائیکل کی ڈیمانڈ کم ہو جائے گی. اگر موٹر سائیکل کی پرائس بڑھ جاتی ہے تو ہیلمٹ کی ڈیمانڈ کم ہو جائے گی. اب آپ دیکھیں ہیلمٹ کی پرائس بڑی نہیں ہے، لا آف ڈیمانڈ تو کہتا ہے ہیلمٹ کی پرائس بڑھے گی تو اس کی ڈیمانڈ کم ہوگی، حالانکہ ہیلمٹ کی پرائس بڑی نہیں ہے. کس چیز کی بڑی ہے؟ ایک ملتی جلتی جس کو ہم کمپلیمنٹ کہتے ہیں اس کی پرائس بڑی ہے تو ہیلمٹ کی ڈیمانڈ کم ہو گئی ہے. کیونکہ موٹر سائیکل بائک کی پرائس بڑھنے سے اس کی ڈیمانڈ تو کم ہوگی ہی، لیکن ساتھ میں چونکہ ہیلمٹ اور بائک آپس میں کمپلیمنٹس ہیں تو اس کی ڈیمانڈ پہ اثر پڑ جائے گا، اور جو ڈیمانڈ کرو ہے وہ لیفٹ سائڈ پہ شفٹ ہوگا. اس کی ایگزامپلس کمپیوٹر اور سافٹ ویئر. کمپیوٹر کی پرائس بڑھ جائے تو سافٹ ویئرز کی ڈیمانڈ کم ہو جائے گی، تو آپ دیکھ رہے ہیں. ادر ایگزامپلس کالج ٹیوشن اینڈ ٹیکسٹ بکس. یہ آپ ٹیوشن پڑھ لیں یا ٹیکسٹ بک خود پڑھ لیں، یہ بھی آپس میں کمپلیمنٹس ہیں. یعنی کالج ٹیوشن اور ٹیکسٹ بکس، کالج ٹیوشن اگر مہنگی ہو جاتی ہے تو ٹیکسٹ بکس کی ڈیمانڈ کم ہو جائے گی. ٹیکسٹ بکس اگر مہنگی ہو جاتی ہیں تو کالج ٹیوشن کی جو ڈیمانڈ ہے وہ کم ہو جائے گی. بیگلز اینڈ کریم چیز، ایگز اینڈ بیکن، یہ سارے آپس میں کمپلیمنٹس ہیں. یہ آپ جیم اور بٹر یا بریڈ اور بٹر یا بریڈ اور جیم، یہ کمپلیمنٹس ہیں. بریڈ کی پرائس بڑھنے سے جیم کی ڈیمانڈ کم ہو جائے گی، بریڈ کی پرائس کم ہونے سے جیم کی جو ڈیمانڈ ہے وہ زیادہ ہو جائے گی. اس کو ہم بولتے ہیں کمپلیمنٹس. ٹیسٹ کا بھی بہت زیادہ رول ہوتا ہے ڈیمانڈ کے اندر. آپ دیکھیں آج سے 10 سال پہلے یا 5 سال پہلے شوارما کی ڈیمانڈ اتنی نہیں تھی، لیکن آج شاید اس کی پرائس پہلے کی نسبت کم بھی ہو لیکن اس کی ڈیمانڈ آپ دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ. اس کی وجہ کیا ہے؟ لوگوں کا ٹیسٹ ڈیولپ ہو گیا ہے. آج سے 10-15 سال پہلے جو برانڈڈ کلاتھس ہیں ان کی ڈیمانڈ اتنی زیادہ نہیں تھی، لیکن کیونکہ آہستہ آہستہ ود دی پیسج آف ٹائم لوگوں کے ٹیسٹ ڈیولپ ہو گئے ہیں، ان کی پریفرنسز بڑھ گئی ہیں فار دی برانڈڈ کلاتھس، تو ڈیمانڈ کرو جو برانڈڈ کلاتھس ہیں یا شوارما ہے یا برگر ہے وہ رائٹ سائڈ پہ شفٹ ہو جائے گا. یہ میں نے آپ کو بتایا. شوارما بیکیم پاپولر ان دی لیٹ 2010s. یہ 2015-16 میں جا کے وہ پاپولر ہوا ہے. تو اس سے پہلے اس کی اتنی ڈیمانڈ نہیں تھی، لیکن شوارما کی ڈیمانڈ بڑھنے سے کیا ہوا ہے؟ چکن کی ڈیمانڈ اور یہ جو براٹ ہے جو وہ نان جس سے وہ بنتا ہے اس کی ڈیمانڈ کافی زیادہ ہو گئی ہے. تو ان کی جو ڈیمانڈ ان کا ڈیمانڈ کر وہ رائٹ سائڈ پہ شفٹ ہو جائے گا. ایکسپیکٹیشنز کا بھی رول ہوتا ہے ڈیمانڈ کرو کے اندر. ڈیمانڈ لا آف ڈیمانڈ ہولڈ نہیں کرے گا اگر ایکسپیکٹیشنز چینج ہو جائیں. آپ کو لگے کہ کل یا ابھی آج کل آپ کو پتا سردیاں آ رہی ہیں تو کچھ لوگ ویٹ کر رہے ہیں کہ سردیاں آ جائیں تو پھر ہم سردیوں کے کپڑے لیں گے. لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ سردیاں جب تک آ جائیں گی تو سردیوں کے کپڑے شاید مہنگے ہو جائیں، تو وہ ابھی ان کی ڈیمانڈ پر جو گرم کپڑے ہیں ہاٹ کلاتھز ان کی ڈیمانڈ وہ اس وقت زیادہ ہو سکتی ہے. یا اگر وہ سوچ رہے ہیں کہ سردیاں آنے کے بعد گرمیوں کے کپڑوں کی پرائسز کم ہو جائیں گی تو ان کی ڈیمانڈ اس وقت زیادہ ہوگی. یا آج اگر آپ دیکھ رہے ہیں ان کو ایکسپیکٹ وہ یہ کر رہے ہیں کہ چونکہ موسم جا رہا ہے گرمیوں کا، شاید اس دور میں یا اس دوران جو ٹھنڈے کپڑے یا گرمیوں کے کپڑے ان کی پرائسز کم ہو جائیں تو ان کی ڈیمانڈ زیادہ ہو جائے گی. تو ایکسپیکٹیشنز دو طرح سے کنزیومرز کے بائنگ ڈیسیژنز کو افیکٹ کرتی ہیں. مثلا دو طرح، ایک یا تو انکم ایکسپیکٹڈ انکم میں چینج آنے والی ہو یا ایکسپیکٹڈ پرائسز ان کی وجہ سے بھی جو ڈیمانڈ ہے وہ چینج ہو سکتی ہے. مثلا آپ کو پتا ہے مہینے کے شروع میں لوگوں کی چیزوں کی ڈیمانڈ جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، اور مہینے کے اینڈ پہ ڈیمانڈ فار مینی پروڈکٹس، کپڑوں کی، جوتوں کی، بہت ساری چیزوں کی ڈیمانڈ جو ہے وہ مہینے کے آخری ہفتے میں وہ بہت کم ہو جاتی ہے. لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ پچھلے پہ گزارا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہماری یکم کو تنخواہ آئے گی تو ہم لے لیں گے. تو لیکن یہ بھی ہے
کہ اگر وہ ان کو یہ بھی پتا ہو کہ ان کی انکم بڑھنے والی ہے تو وہ ابھی سے وہ ایکسپیکٹڈ انکم کی بیسس پہ اپنے کرنٹ کنزمپشن ڈیسیژن کو مینیج کرتے ہیں. تو if people expect their income to rise, their demand for meals at expected restaurants may increase now. ان کو پتا ہو کہ یار یکم کو تنخواہ مل ہی جانی ہے تو وہ آخری ایک دو مہینے کی آخری جو تاریخیں ہیں اس پہ ان کی ریسٹورینٹس میں جا کے کھانا کھانے کی ڈیمانڈ زیادہ ہو سکتی ہے. اسی طرح سے اگر if the economy turns bad and people worry about their future job security تو ان کی ڈیمانڈ کم ہو جائے گی. اگر ان کو پتا ہو کہ آنے والے حالات خراب ہونے والے ہیں تو یا ان کی جاب چلی جائے گی تو ان کی ڈیمانڈ فار نیو آٹوز نئی گاڑیوں کی ڈیمانڈ کم ہو جائے گی. اسی طرح سے پرائس کا بھی ہوتا ہے, اس میں وہ نہیں ہے لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ان کو اگر وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوں کہ فیوچر میں پرائسز کم ہونی ہے یا زیادہ ہونی ہے تو ان کے جو کرنٹ کنزمپشن ڈیسیژنز ہیں وہ چینج ہو جائیں گے. یہ ایک سمری ہے جو یہ شو کرتی ہے کہ کون سی چیزیں ہیں جو افیکٹ کریں گی ڈیمانڈ کو. پرائس اٹ کازز اے موومنٹ along دی ڈیمانڈ کرو. جو پرائس میں چینج آتی ہے تو آپ ایک ہی ڈیمانڈ کرو کے اوپر موو کرتے رہتے ہیں, لیکن باقی جو چیزیں ہیں وہ شفٹرز ہیں. پرائس میں چینج آئے تو آپ ایک ہی ڈیمانڈ کرو کے اوپر, جیسے قاسم کی ہم نے بات کی, کبیر کی بات کی, لیکن نمبر آف بائرز ہوں گے چینج تو ڈیمانڈ کرو شفٹ ہو جائے گا. بڑھیں گے تو رائٹ پہ جائے گا, کم ہوں گے تو لیفٹ پہ جائے گا. انکم بھی شفٹ کر دے گی ڈیمانڈ کرو کو, پرائس آف ریلیٹڈ گڈس بھی شفٹ کر دیں گی ڈیمانڈ کرو کو, ٹیسٹ بھی شفٹ کریں گے ڈیمانڈ کرو کو, اور ایکسپیکٹیشنز بھی شفٹ کریں گی ڈیمانڈ کرو. یہ ایک ایکسرسائز ہے, یہ آپ نے ڈیمانڈ کرو ڈرا کرنا ہے فار میوزک ڈاؤن لوڈس, اور واٹ ہیپنس ٹو اٹ ان ایچ آف دی فالوئنگ سینیریو اینڈ وائی. آپ نے یہ بھی بتانا ہے, یہ آپ نے خود کرنا ہے. اے سینیریو ہے پرائس آف آئی پوڈز فالز, دوسرا سینیریو دی پرائس آف میوزک ڈاؤن لوڈز فالز, اور تیسرا ہے پرائس آف کمپیکٹ ڈسک فالز.